نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، وكل خلائق من نوري، وأنا من نور الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا. بہت تیزی کے ساتھ کہہ کے گزروں گا میں اپنی بات پر. نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا، نہ رات ہوتی نہ دن نکلتا. نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا، نہ رات ہوتی نہ دن نکلتا. وہ جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وجود کونو مکان نہ ہوتا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا. یہی تقریر کا عنوان ہے ہمارا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. سبھی حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں سبھی حضرات: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب ہاں، شرما کے مت کہنا الصلاۃ والسلام. اللہ حج نصیب کرے سب کو، اللہ. حج نصیب کرے. اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں یہی سلام پڑھا جاتا ہے نبی کے مواجد شریف کے سامنے. مواجد شریف جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. سرکار کا جو دروازہ ہے، اور دروازے میں جو ہے وہ گولائی میں پیچھے دروازے میں ایک روشن دان سا کٹا ہوا ہے گولائی میں، اور اس گولائی کے سامنے آپ کا چہرہ ہوگا. اور نبی کریم مواجہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ فیس ٹو فیس. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ تو آسانی سے سمجھ جائیں گے. بالکل چہرے کا آمنا سامنا مواجہ. تو مواجہ شریف اس کو کہتے ہیں. عربی لفظ ہے مواجہ شریف، جس کا معنی یہ ہے فیس ٹو فیس یا چہرے کے آمنے سامنے. تو گویا کہ جو ہے آپ کا چہرہ سرکار کے اس چہرے کی طرف ہے، اور سرکار بھی اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. وہ نہیں تو وہ پھر روشندان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ حج نصیب کرے. جب جائیں گے تو سرکار کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کہیں گے
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलिए सभी हजरात, ये तसव्वुर करके कि हम सरकार के रोज़े अक़दस के सामने हैं बिल्कुल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हज नसीब करे आप जाएंगे। उसके बाद दो रोशनदान दूसरे दरवाजे में, दो पल्ला होता है ना, तो एक पल्ले में तो सरकार का जरा बड़े साइज में, उसके बाद छोटे छोटे साइज में तो और हैं। तो एक तो यह है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरे मुबारक के सामने, और फिर लास्ट में जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के सामने। समझे कि नहीं? हाँ, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था, विसाल से पहले आपने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा जब तैयार हो जाए तो लेके सरकार के दरवाजे के पास रख लेना, मवाजिद शरीफ के सामने रख लेना, और ये कहना, सलाम पेश करना और कहना, या रसूल अल्लाह, आपके दोस्त का जनाजा हाजिर है, अगर इजाजत हो तो आपके पहलू में इनको दफन कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, दाखिल कर दो दोस्त को दोस्त के पास। आवाज आई, दरवाजा खुला है नहीं? तारीख शाहिद है, ईमान है ना इस बात पर। सरकार कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। समझे? हाँ, तो रसूल पाक की बारगाह में पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने, बहुत तेजी के साथ कह के गुजरूंगा और दिमाग को हाजिर रख करके मेरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा, वो नहीं तो सर के ऊपर से छलक के निकल जाएगा। परवरदिगार आलम ने जब कुरान नाजिल फरमाया, ऐलान नबूवत का हुक्म दिया, तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, और पहले ये बात बताओ, अल्लाह ताला कदीम है। बोलो सभी हज़रात, अल्लाह की जात और सिफात कदीम है। नहीं आया समझ में? कदीम का मतलब यह होता है वह अज़ली और अबदी है। क्या मतलब? अल्लाह ताला की जात और सिफात अज़ली और अबदी है, और अज़ली अबदी का मतलब नहीं आया समझ में? हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना इब्तिदा की कोई हद है, ना इंतहा की कोई हद है। बेशक। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ली और अबदी, हमेशा से वह हमेशा रहेगा। तो जब कदीम है, कदीम का मतलब यह है कि माला बेदायत अला माला निहायत अला, जिसके लिए कोई बिदायत नहीं, इब्तिदा नहीं, और जिसके लिए कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ही अल्लाह था, अल्लाह ही अल्लाह, न जमीन थी न आसमान था, न समंदर थे, न पहाड़ पर्वत थे, न इंसान था, न जिन्नात था, कुछ नहीं था। क्या था? अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह था। न पूरब था, न पश्चिम था, न उत्तर था, न दक्षिण था, न ऊपर था, न नीचे था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वो जो न थे कुछ नहीं। हाँ,
کہ نبی جب نہیں آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت چاہی، اپنا پہچان کرانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے، اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا۔ یہ تو مشہور بات ہے نا، میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ تو مشہور بات ہے کہ اپنے نور سے بنایا، سبھی تقریر میں کہتے ہیں۔ جب اپنے نور سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، قرب خاص میں رکھ لیا۔ اب دنیا بنی، کائنات وجود میں آئی، زمین بنی، آسمان بنا، بحر و بر بنے، خشک و تر بنے، انسان وجود میں آیا، انسان وجود میں آیا۔ لیکن اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا، اور اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ محبوب کے نور سے ساری کائنات۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق اول ہیں۔ کیا ہے؟ مخلوق اول، پہلی مخلوق ہے، بلا واسطہ مخلوق ہے، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بلا واسطہ مخلوق ہے حضور، اور حضور کے واسطے سے ساری کائنات مخلوق ہے۔ تو بغیر نبی کے واسطے، بغیر ان کے وسیلے سے، بغیر ان کے ذریعے کوئی بھی دنیا میں نہ آتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب کائنات بنی، کائنات وجود میں آ گئی، اور 12 ربیع الاول تو حضور تشریف لے آئے۔ میں آپ کو لے چل رہا ہوں جلدی جلدی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا۔ جب قرآن نازل ہوتا رہا تو پروردگار عالم نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ میں ازلی اور ابدی کا مفہوم سمجھانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ محبوب کہہ دو، اللہ ایک ہے، کہہ دو۔ یہ تو زمانہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن کمال تو جب ہے کہ محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا محبوب تم کہو، یعنی اللہ نے کہا محبوب تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ لوگوں آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تم کہو قل هو اللہ احد، اور میں کہوں قد جاءکم من اللہ نور۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ وہ اللہ ایک ہے۔ کیا؟ اللہ ایک ہے۔ اب ایک تو سمجھانا چاہتے ہیں، علماء کرام مصروف ہو گئے، اب آپ حضرات ہیں تھوڑا ذہن کو حاضر کیجئے، سمجھے نہیں؟ ایک عدد نہیں ہے، ایک عدد نہیں ہے، اور سے سنیں گے، ایک عدد نہیں ہے، دو عدد ہے۔ عدد کسے کہتے ہیں؟ نصف مجموعۃ الحاشیتین، دو حاشیہ کے مجموعے کا نام عدد ہے، دو کنارے کے مجموعے کا نام عدد ہے۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ایک طرف ایک ہے اور ایک طرف تین، بیچ میں کیا ہے؟
3 اور 1 دونوں ملاؤ تو کتنا ہو جائے گا؟ 4 کا آدھا 2. تو 2 کنارے کے مجموعے کا نام، مجموعے کے آدھے کا نام عدد ہے. تو 2 عدد ہوا، 1 عدد نہیں. 1 کو فرد کہا جاتا ہے، 1 کو فرد کہا جاتا. یہ بات اور ہے کہ ہم آپ یہاں کی بولی میں بولتے ہیں، 1 کو بھی عدد بول لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں عربی زبان میں جو ہے 1 کو عدد نہیں کہا جاتا ہے، 1 کو فرد کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ 1 کو فرد کہا جاتا ہے. تو کیا سمجھے؟ 1 سے تو عدد بنتا ہے اور 1 کسی سے نہیں بنتا. نہیں آیا سمجھ میں؟ کیا کہا؟ اللہ احد، واللہ ایک ہے. یہ ایک ہے. ایک کا مطلب کہ 1 سے عدد تو بنتا ہے، لیکن 1 کسی سے نہیں بنتا ہے. ایک طرف 3 لے لو اور ایک طرف 5 لے لو، بیچ میں وہ چھوڑ دو بیچ والی. ایک طرف 3 اور ایک طرف 5، دونوں کو ملا لو. دونوں ملا کر کے کتنا ہوا بولو؟ اور 8 کا آدھا 4 عدد ہے. 4 عدد ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب اسی طرح ایک طرف 7 لے لو اور ایک طرف 9 لے لو، بیچ والا چھوڑو. ابھی 9 اور 7 کو جمع کرو کتنا ہوگا؟ 16. 16 کا آدھا 8 عدد ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو 2 کنارے کے مجموعے کا نام عدد ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو 1 سے عدد بنتا ہوا چلا گیا. میتھ پڑھنے والوں، حساب دا حضرات، کان کھول کے سنیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کا. 1 سے عدد بنتا ہے، گنتے چلے جاؤ. 1000، 100، سینکڑا، 1000، 10,000، 10,000، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، سنکھ، مہاسنکھ، گنتے چلے جاؤ. 1 سے سارے اعداد بنیں گے، 1 سے ساری گنتیاں وجود میں آئیں گی، مگر 1 کسی سے نہیں بنے گا. ہے نہیں؟ تو اس 1 سے ساری کائنات ہے. اس 1 نے 1 کو بنایا، اس 1 سے ساری کائنات کو بنایا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے اپنے نور سے، اس ایک ذات سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور محبوب کے نور سے ساری کائنات کو بنایا. سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. سے سب بنا، لیکن وہ 1 کسی سے نہیں بنا. سمجھے کہ نہیں؟ اور ذہن کو حاضر ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک چیز اور عرض کروں، 1 کے بعد سب ہے اور 1 سے پہلے کوئی نہیں. 1 کے بعد سب ہے اور 1 سے پہلے کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں کہ وہ 1 ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب اس سے. سمجھ میں آئی؟ اچھا، ذہن حاضر ہے نا بابو؟ بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ سر کے اوپر سے تو نہیں نکل رہا ہے نا؟ اچھا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ موجود ہے. طارق بھائی فوراً کہیں گے یہ تو ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن آج مادیت کا دور ہے. انسان یہ کہے کہ جب ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اور اسی سوال کی وجہ سے آج بہت سے لوگ ناستک ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ قرآن سمجھنا آسان نہیں سب کے لیے. قرآن سمجھنا آسان.
اللہ موجود ہے، کوئی یہ کہے کہ موجود ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک سوال کر سکتا ہے کوئی، لیکن میں یہ پوچھوں گا ہوا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بند ہو جائے تو جو ہے دم گھٹ جائے، بند ہو جائے تو دم گھٹ کے مر جائے۔ ہوا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہوا موجود ہے تو دکھتی کیوں نہیں؟ دکھتی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں دکھتی ہے کہ وہ جسم لطیف ہے۔ تو جب ہوا جسے محسوس کرتے ہیں، رات دن ضرورت ہے ہمیں جس کی، وہ دکھتی نہیں مگر مانتے ہیں کہ ہوا۔ بے شک بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ وہ تو نور ہے۔ اللہ لطیف خبیر، وہ تو لطیف ہے، وہ بھی تو لطیف ہے۔ جب ہوا بن دیکھے مان رہے ہو تو اسے بھی مان لو، وہ بھی لطیف ہے۔ بن دیکھے مانو اس کو کہ اللہ موجود ہے۔ جس طرح سے ہوا چلتی ہے، پتے ہلتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہوا چل رہی ہے، پتے ہل رہے ہیں، پتے اڑ رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ تو نشانیاں بتا رہی ہے کہ ہوا موجود ہے، چل رہی ہے۔ اسی طرح سے کائنات عالم میں بے شمار اس کی نشانیاں موجود ہے کہ سورج پورب سے طلوع کرتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے، اور پھر پورب سے طلوع کرتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، مطالعہ تو کرتے ہی نوجوان، موبائل میں لگے رہتے ہیں، قرآن معلوم نہیں ہے سے کیا ہے کہ جب اللہ نے زمین بنائی پانی کے اوپر تو پانی ہلنے لگی، پانی ہلنے لگا تو زمین ہلنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پہ کیل ٹھونک دیا۔ وَكَانَ الْجِبَالُ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو کیل بنا دیا، ٹھونک دیا زمین پر تاکہ نہ ہلے۔ یہ تو نشانی ہے اس کی نا، تو بے شمار انگنت نشانیاں ہے، انگنت نشانیاں ہے اس کی۔ نشانیوں سے پہچانو کہ اللہ موجود ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اب میں آگے بڑھوں۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ وَكُلُّ خَلَائِقَ مِن نوری، اور ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا۔ سمجھ میں آئے؟ اور فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ لیکن اب یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق اول ہیں، سب سے پہلے نور ہے، سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ پہلی کیوں بنایا؟ توجہ چاہوں گا، یہ سب سے پہلی مخلوق، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ سب سے پہلے بنانے کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی مخلوق بنانے کا فلسفہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ طارق صاحب اللہ نصیب کرے کہ حج کو جائیں، ہمارے حاجی شفیق صاحب تشریف فرما ہے، اللہ اور بلا لے دوبارہ کہ جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اچانک حاجی صاحب کو بڑی محبت گلاب سے، گلاب سے پیار سب کو ہوتا ہے، نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ پلاسٹک کے جو ہے گلاب کی پنکھڑیاں بنا کر کے گلاب کا پھول بنا لیتے ہیں، لیکن اصلی گلاب سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ رنگ برنگ کے گلاب لگا رکھے ہیں گملے میں،
جب نکل رہے تھے تو ایک جو ہے مالی آیا، وہ کہنے لگا صاحب یہ بہت عمدہ گلاب ہے یہ، اور ڈھونڈ ڈھکور کر کے آپ کے لیے لایا ہوں، یہ گلاب لے لیجیے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، میں یہ گلاب لے رہا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ 4 آنے 8 آنے، 4 روپے 10 روپے جو بھی بتایا وہ لے لیا گلاب، اور گلاب کو لے کر کے لگا دیا۔ اب چلے گئے حج کے لیے، حج کیا، 3 مہینے کے بعد آئے۔ اب تو 3 مہینہ کہاں لگتا ہے جی، 40-45 دن میں لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے پانی کے جہاز پہ جاتے تو 6 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے لگ جاتے۔ اب جب حج کر کے آئے، فرض کیجئے آج کے نہیں بہت پہلے کے اگر گئے ہوتے تو 3 مہینے تو کم سے کم رہے۔ 3 مہینے کے بعد لوٹ کے آئے تو خیال آیا زمزم شریف بانٹ دیا، کھجوریں بانٹ دیا، دوست احباب سے ملے، اور جب فرصت کا وقت آیا تو سوچا کہ جاتے وقت میں نے کیا کام کیا تھا، میرا پہلا کام کیا تھا، پہلے کیا کام کیا تھا؟ کہا کہ میں نے گلاب کا درخت لگایا تھا، پودا لگایا تھا۔ پوچھا میرے بیٹے، میں تو کہہ گیا تھا کہ میرے اس پودے کا دیکھ بھال رکھنا، سوکھ نہ جائے کہیں، اس کی آبیاری کرتے رہنا۔ وہ پودا کہا کہ ہاں ابو جان، وہ تو بہت ہرا بھرا ہو گیا ہے، اب تو بہت پھیل گیا ہے، ذرا چل کے دیکھیں۔ دیکھا تو دیکھے گلاب کے پھول نکلے ہوئے تھے۔ کہا سبحان اللہ میرا گلاب۔ حاجی صاحب نے دیکھ کر کے کہا سبحان اللہ میرا گلاب۔ اتنے میں جو ہے ہوا کا جھونکا آیا، اور جھونکے نے کہا کہ حاجی صاحب صرف آپ کا گلاب نہیں ہے، میرا بھی گلاب ہے، ہم نے بھی تو جھولا جھولایا ہے، میرا بھی احسان ہے اس کے اوپر۔ ابھی بات ہوئی تھی کہ اتنے میں زمین نے کہا کہ حاجی صاحب صرف آپ ہی کا احسان نہیں ہے اس گلاب پر، میرا گلاب ہے کہ میرا کلیجہ چیرا گیا اور اس کے اوپر پودا گاڑا گیا ہے، میرا بھی احسان ہے اس کے اوپر۔ اتنے میں جو ہے دھوپ نے ایک صدا دی، سورج نے صدا دیا کہ صرف آپ ہی کا احسان نہیں ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے، میرا بھی احسان ہے کہ میں نے بھی تو اس کو جو ہے اپنی دھوپ سے کبھی جو ہے سینچا ہے، اگر دھوپ نہ ہوتی اگر تو یہ تو پیلا ہو جاتا، پک جاتا۔ تو دھوپ نے بھی جتایا میرا گلاب۔ غرض کے چاند کی چاندنی نے کہا وہ میرا گلاب ہے، اور شبنم کے فوار آئے، اس نے کہا میرا گلاب ہے۔ روز تو ہوا اس کو جو ہے دھول ڈال جاتی تھی، لیکن صبح سحر جب نمودار ہوتا تھا تو اس کا منہ دھلانا تو میرا ہی کام تھا، ہم ہی تو منہ دھلایا کرتے تھے۔ وہ کہا میرا گلاب ہے۔ غرض کے سب نے اپنا اپنا احسان جتانا شروع کر دیا، اس لیے کہ گلاب بات کا ہے، یہ سب پہلے ہیں، گلاب بات کا ہے، یہ سب پہلے ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ پہلی مخلوق نہ ہوتے تو سب اپنا احسان جتاتے۔ سورج کہتا میرا احسان ہے، میرے رسول ہیں، چاند کہتا میرا احسان ہے، میرے رسول ہیں، زمین کہتی میرا احسان ہے، میرے رسول ہیں۔ غرض کے ہر ایک دعوے دار ہو جاتے کہ نبی پر میرا احسان ہے۔ سورج کہتا میری روشنی میں آئے، چاند کہتا میری روشنی میں آئے، رات کی تاریکی کہتی میرے تاریکی میں آئے۔ غرض کے ہر ایک اپنا احسان لے کے کھڑے ہو جاتے، لیکن وار پروردگار عالم اپنے محبوب پر اپنا احسان تو رکھا، لیکن محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھا۔ جب یہ آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، میرے نور کو بنایا۔ جب میرا نور بنایا تو نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کائنات تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، کوئی نہیں تھا، نبی کا نور تھا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ سر کے اوپر سے وہ نہیں تو گزر گیا نا۔ پڑھیے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو سب پہلی مخلوق اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا،
زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر رکھ کہاں دیا تھا؟ رکھ کہاں دیا تھا؟ تو پروردگار عالم نے کہا جب آئینہ نبوت، آئینہ وحدت کے سامنے، آئینہ نبوت، آئینہ وحدت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن اور جلال کس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کس کی آنکھوں میں ہے یہ کمال؟ رب کائنات فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کسی کی آنکھیں اس کو احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھو سکتی ہے، نہیں پا سکتی ہے، کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں احاطہ کر سکتی ہے، کسی کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ادراک کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان کے نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَيُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ساری نگاہوں کا، سارے انسانوں کی نگاہوں کو گھیر لیتا ہے۔ اسے کس کی نگاہ؟ آئینہ وحدت جب سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو، اللہ نے اپنے جمال کو دیکھا۔ وہ کیسا جمال و حسن وہ جانے۔ میرے محبوب نے اتنا فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو عمدہ صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیسا دیکھا وہ جانے، اس کے محبوب جانے۔ بے شک بے شک۔ اب محبوب اب آئینہ نبوت کو سامنے رکھا تو وہ آئینہ نبوت میں وہ سارا عکس آیا، تو جس طرح سے وہ آئینہ وحدت میں حسن و جمال تھا تو آئینہ نبوت میں بھی حسن و جمال چھپ کے آ گیا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے محبت کی، کتنی محبت کی۔ پروردگار عالم نے کہا محبوب تمہیں بنایا میں نے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ کیا کہنے بابا۔ زمانہ بیت گیا۔ اب یہاں ایک بات اور کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ وہ لامکان یہ ہے مکان، لامکان یہ ہے مکان، اور مکان کے لیے بنایا محبوب کو۔ بے شک بے شک۔ محبوب تمہارا گھر تو وہ مکان ہے اور میرا گھر وہ لامکان ہے۔ گھر بولتا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو پھر گھر کہاں ہے؟ تو میرا تو لامکان ہے اور تمہارا مکان ہے۔ تو محبوب نے کہا رہتے رہے، زمانہ بیت گیا۔ اب محبوب مچلنے لگے خدا کی بارگاہ میں، اے مولا میں اپنا گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے یتیم یاد کر رہے ہوں گے، بے سہارے یاد کر رہے ہوں گے، بیواؤں کی نگاہیں تلاش کر رہی ہوں گی، ضعیفوں کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ اے مولا اجازت میں اپنا گھر جانا چاہتا ہوں۔ اے محبوب جاؤ گے تو صحیح اپنا گھر، لیکن کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ اچھا میں تمہاری خوشخبری لے کے بھیجے دے رہا ہوں، خوشخبری لے کے بھیجے دے رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم آئے دنیا میں خوشخبری لے کر کے کہ وہ نبی جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے لیے کائنات بنی ہے، آنے والے۔ حضرت آدم نے بھی کہا، حضرت شیش نے بھی کہا، حضرت دانیال نے بھی کہا۔ زمانے بیتتے رہے، محبوب مچلتے رہے۔ خدا نے روک لیا۔
لیا محبوب تمہارے تسلی کے لیے، تمہارے گھر والوں کی تسلی کے لیے، اچھا میں بھیجے دے رہا ہوں۔ تو کبھی حضرت شیش آئے تو کبھی حضرت دانیال آئے، آتے رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، آتے رہے، خبر دیتے رہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تو یہی خبر دینے کے لیے آئے تھے کہ جس نبی کے لیے دنیا بنی، جس نبی کے لیے دنیا بنی، کائنات بنی، وہ نبی آنے والے۔ کھلے لفظوں میں کہہ دوں، محبت والوں کہہ دوں، ارے جتنے نبی آئے تھے دنیا میں سبھی تو نبی کا میلاد کرتے ہوئے آئے تھے، ذکر میلاد پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ از آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء کرام نے ذکر میلاد کیا۔ ارے وہ نبی آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، یہی تو ذکر میلاد ہے، بے شک بے شک، یہی تو ذکر میلاد ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ذکر میلاد کرتے ہوئے آئے، ذکر میلاد کرتے ہوئے آئے۔ اور جب اس وقت میں گئتی میں مصطفیٰ علیہ السلام آئے، مصطفیٰ علیہ السلام آئے۔ اب سنو میں کہہ دوں، ارے حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، کس دن پیدا ہوئے تھے؟ جمعہ کے دن، بولو نا، جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے جمعہ کے دن، آسمان سے جنت سے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تو جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن کو عید المومنین کہہ دیا گیا، المومنین کے لیے بے شک صحیح فرمایا، عید المومنین ہے، جمعہ کے دن کو عید المومنین کہہ دیا گیا۔ جب آدم پیدا ہو جمعہ کے دن تو جمعہ کو عید المومنین بنا دیا۔ جب آدم کے بھی سردار ہیں، بے شک سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، بلکہ ساری کائنات کے سردار آئے۔ جس دن آئے تو اس دن کیوں نہیں جشن میلاد ہو؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں یہ یوم میلاد ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا عین الہدیٰ شاہدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب دلائل اور براہین کی روشنی میں آ کر سننا چاہیں گے تو یہ حصہ مولانا عرفان صاحب مصباحی صاحب کا۔ مولانا عرفان صاحب مصباحی آپ کو دلائل اور براہین کے ساتھ تقریر سناتے ہیں۔ اب میرا کام تقریر سنانے کا، میں نے یہ بہت سنا دیا، آج دن بھر بخار میں ڈلا ہوا تھا، ان کی محبت سلامت رہے کہ مجھے بلا کر کے جو ہے نا تقریر کروا دیا۔ سمجھے؟ ہاں، اور سنو میرے دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ کیا فرمایا؟ توجہ چاہتے ہیں جی حضرت، آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نوجوانوں سوچو سمجھو، میرے آقا کی تعلیم کیا ہے کہ جس نے چھوٹوں پہ رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تھا، ایک صحابی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا عرفان رضا مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جو بڑا وہ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ کہا کہ میرے صحابی بتاؤ تو تم کیوں رو رہے ہو؟
किसने तुम्हें रुलाया? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने पैदर पे 6 बेटियों को मैंने जिंदा दफन किया था और 7वीं बार मेरी बीवी हामिला थी और मैं सफर के लिए तिजारत के लिए जा रहा था और ये कह के जा रहा था कि अगर बेटा हो तो दामन इज्जत की हवा दे लेना और बेटी हो तो नागर बन के डस लेना, यानी बेटी हो तो मार देना गला और बेटा हो तो उसे इज्जत देना। चुनांचे घर में बेटी पैदा हुई, अब माँ हाथ बढ़ाती है उसके गला दबाने के लिए, जब तेजमा दे दे गला दबा दे, लेकिन माँ की मोहब्बत भड़क उठती है कि माँ तो बड़ा रहमदिल, माँ तो बहुत रहमदिल होती है। तुम कैसे माँ हो कि अपने बेटी का गला दबाने जा रहे हैं? हाथ रोक लिया। फिर कहा कि बालों की परवरिश कैसे होगी इसकी? तो एक सहेलन है उनके घर पहुंचा दूंगी, वहां पलती रहेगी। पहुंचा दिया, जाती थी दूध पिला के आ जाती थी, बच्ची पलती रहती थी, यहाँ तक कि बच्ची अब समझदार हो गई। एक दिन बच्ची को घर लेके आए और आने के बाद सर में तेल डाल करके और कंघा करने लगी। किसी आसने में वो सहाबी घर के अंदर आ जाते, देखा कि ये बेटी हूबहू मेरी शक्ल है, हूबहू मेरी शक्ल है, बता तुमने कहाँ परवरिश की इसकी, कैसे परवरिश की? ये तो मेरी बेटी है, मेरी शक्ल है। कहा कि आसिम अब पूछो मत कुछ, ये माँ को माँ कहना जानती है, बाप को बाप कहना जानती है। अब इसे मत कत्ल करना, इसे मत दफन करना, इसे मत मारना। कहा कि अच्छा दिन तो गुजर जाए कैसे। शाम का वक्त हुआ, उसी बेटी को ओढ़ा पहना करके जेवरों से आरास्ता करके और लेकर के जो है, जब रात खामोश होने लगी, रात की खामोशी जाने लगी, सारा अरब सन्नाटे के आलम में महवे ख्वाब होने लगा, उस बेटी को लिया लेकर के कब्र खोदना शुरू कर दिया। बेटी बैठी देखती रही, वो कब्र खुदती रही। जब कब्र खुद गई तो उस बेटी को जिंदा उतारा जा रहा उसके अंदर। तवज्जो चाहूंगा, ये नबी ना आते अगर आज तक औरतें जिंदा दरगोर होती रही, हिंदुस्तान में जलती रहेंगी, जलती रहती। लेकिन उस नबी का एहसान तो सारी कायनात पर। तो कहा कि मैंने कब्र खोद दी, वो बेटी को उतारा, मिट्टी डालता रहा मैं। जब डालता रहा बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे बाप मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदगी बख्श दो। रोती रही, चीखती रही, लेकिन बाप को रहम ना आया। बाप मिट्टी डालता रहा। जब बेटी मायूस हो चुकी कि अब मेरी जिंदगी सलामत नहीं है, तो हाथ उठाई खुदा की बारगाह में, ये मौला अरब की बेटियां कब तक इस तरह से बर्बाद होती रहेंगी? अरब की बेटियों को इज्जत दे दे मौला, कोई हाथी भेज दे जो इन्हें हिदायत दे दे, अरब की जिंदगी मिल जाए। दुआएं मांगती रही, रो रो करके दुआएं मांगती रही। उनकी दुआ इजाबत को पहुंची, उनकी दुआ कबूल हुई खुदा की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह, इधर दुआ कबूल हुई उनकी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह सादिक के सुहाना वक्त में अल्लाह के आखिरी हबीब को दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाप था। मैंने अपने हिसाब से बहुत कुछ बोल दिया, मैंने तो इतनी वसात नहीं थी। अब आ गए हैं शेर फिरोजाबाद मौलाना इरफान रजा साहब मिसबाही। अब आप हैं और हजरत हैं।